खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 137 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहिब ने। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, थैंक यू। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब। शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वसीमुल्लाह खोखर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपने कलाम के वसीले से हमारी हदायत और रहनुमाई करता है और अपना कलाम नाज़िल फरमा कर हमें शफा बख्शता है। खुदा हम तेरी मेहनत करते हैं कि हम आज की नशिस्त में तेरे कलाम की सच्चाइयों, गहराइयों को समझ सकें और समझा सकें। पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए, खुरम यूनुस साहब के लिए और हम अपने आप के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे कलाम पर गौर व खौज कर सकें, सवालात और जवाबात के वसीले से हम समझ सकें और समझा सकें। इस पूरे माहौल को हम तेरे पाक रूह के सुपुर्द करते हैं और जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जाए, सुना जाए, सुनाया जाए, बाइस से बरकत हो और बहुतों की शिफा और निजात का सबब हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 14वां बाब 15वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे, उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने एक खेत ख़रीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल ख़रीदे हैं और उन्हें आज़माने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। एक और ने भी कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाज़ारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ए खुदावंद, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से एक शख्स मेरा खाना चखने न पाएगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, पूरा पैसेज तो आज हम सीख नहीं पाएंगे वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए। बहरहाल इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। आज हम इसका आधा हिस्सा सीखेंगे और आइंदा इस पे एक और एपिसोड किया जाएगा, जिससे हमें पूरे पैसेज की समझ आ जाएगी। आज जो पहला हिस्सा है उस से जो मुताल्लिक़ा सवालात हैं वो पादरी साहबान को दिए गए हैं, खुदावंद के खुदाम को दिए गए हैं, ताकि वो हमारी रहनुमाई भी कर सकें। सबसे पहली बात हम जानेंगे खुरम यूनुस साहब से। खुरम साहब, यहाँ जो 15वीं आयत बयान की गई है, इसका पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है, ये पीछे जो हिस्सा बयान किया गया है उसी से जा मिलता है और इसका पूरा ताल्लुक़ है उसके साथ। एक शख्स है, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को सुनकर उसने कुछ अक्स किया है, बयान मतलब वो कुछ समझा है खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग से। समझा क्या है? जो उसने अज्यूम किया है या जो भी उसको समझ आई है, 15वीं आयत में बयान किया गया है। जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। ये शख्स कौन है
اور کیا جو بات یہ سمجھا ہے یہ درست طریقے سے سمجھا ہے یا اس کی جو بات کے سمجھنے کا لیول ہے وہ ابھی تک وہ نہیں ہے یا یہ درست بات سمجھا ہے؟ پلیز اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہاں جی منور صاحب، جس طرح کے کانٹیکسٹ آپ نے بھی کہا کہ پورا وہی چل رہا ہے کہ فریسیوں کے سردار نے دعوت کی ہے، یسوع مسیح کو بلایا ہے اور وہ اس کی طاق میں بیٹھے ہیں کہ کوئی خداوند اپنی زبان مبارک سے کوئی بات فرمائیں یا کہیں تو وہ ان کو پکڑیں یا غلط ثابت کریں یا ان پر کوئی الزام لگائیں یا وہ بلیم گیم جو وہ کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے یسوع مسیح کے ساتھ وہ کریں۔ تو یہاں پر جو جوئش کانسیپٹ ہے بینکویٹ کا یا ضیافت کا، وہ اس کی عکاسی جو ہوتی ہے اس کو وہ کبھی بھی مسیانک کنگڈم میں نہیں سمجھے، ہمیشہ سے وہ اس کو اسی طرح سمجھے ہیں کہ وہ ابراہام، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ ضیافت کریں گے کیونکہ وہ جیو ہیں، کیونکہ وہ ابراہام کی اولاد ہیں، اس وجہ سے یہ استحقاق اور یہ پریویلیج ان کو ملے گا۔ اگر ہم یسایہ 25واں باب اس کی 6 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ضیافت تیار کرے گا، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا اور سب کے چہروں سے آنسو پونچھ دے گا اور ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ ہمیں پتہ ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ کرائسٹ کے جو مسیانک کنگڈم ہے اس کے بارے میں ہے، جس کو ملینیل کنگڈم بھی کہا گیا ہے، مسیانک کنگڈم بھی کہا گیا ہے، اور مکاشفہ 19 باب کے مطابق اس کو برے کی ضیافت بھی کہا گیا ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دے آر جیوز، دے آر یہودی، دیٹس وائی وہاں پر وہ تو موجود ہی ہوں گے، اس کے لیے ان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر لوکا 13 باب دیکھیں تو وہاں پر بھی یسوع نے اسی بات کو ریفر کیا تھا، اشارہ کیا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ابراہام، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کھانا کھاؤ گے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ ابراہام، اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو جو خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے تم شامل نہ ہوگے بلکہ دوسرے لوگ شامل ہوں گے۔ اور وہاں پر انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہے دوسرے لوگوں کے لیے وہ جینٹائلز ہیں، یعنی غیر قوم کے لوگ ہیں جو مسیح کے میسج کو، اس کی تعلیم کو قبول کریں گے۔ تو ایک تو یہ جو شخص ہے اس کی جو زمشن ہے، جو اس کا جو مفروضہ ہے وہ لکھا ہوا ہے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر، کون سی باتیں جو اوپر ہو رہی ہیں، کن لوگوں میں سے؟ ان میں سے۔ فریسی ہوگا اور وہاں سارے بیٹھے تھے اور اس نے جو یہ کہا ہے نا، مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ یہ بیسیکلی بہت سی کومنٹیٹرز کے مطابق یہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ جو سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ میں مبارک ہوں کیونکہ میں نے وہاں پہ ہونا ہے۔ تو یہاں پر جو لٹریچر میں یہ قانون ہوتا ہے کہ آپ اپنا نام لیے بغیر آپ جو بات ہے نا وہ اپنے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پولس کہتا ہے میں روح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یکا یک آسمان، تیسرے آسمان تک اٹھائے گا، تو وہ بات اپنی کر رہا ہے بٹ وہ اپنے آپ کو مینشن نہیں کر رہا۔ اچھا، یہاں پر سیلف ڈیلیوژن ہے، اپنے بارے میں، اپنی خودی کے بارے میں ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ تو خداوند نے جو باتیں آگے بتائی ہیں نا، اگر آپ اگلی آیات دیکھیں تو وہ اس بندے نے سن کر میں سوچتا ہوں گا کہ وہ مایوس بھی ہوا ہوگا اور اس کو سمجھ بھی آئی ہوگی کہ اصل میں بات کیا ہے۔ تو یہ جو شخص ہے اس کا یہ اپنا مفروضہ تھا کہ میں تو ضیافت میں ضرور شریک ہوں گا کیونکہ میں فریسی ہوں، میں یہودی ہوں۔ ایک بات ہمیں منور صاحب یاد رکھنی ہے کہ ہمیں وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ ہیون وداؤٹ کرائسٹ، یعنی آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں جو شرکت ہے وہ مسیح کے بغیر نہیں ہے، وہ ایک خیال ہے، تصور ہے، لیکن حقیقت میں وہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم عبرانیوں اور اس کا 10واں باب دیکھیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ریفرنس پڑھوں کیونکہ یہ بہت اس سے ریلیٹڈ ہے۔ عبرانیوں 10واں باب اس کی 26 تا 31 آیت، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ اور جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا
اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ کرائسٹ ان کے سامنے ہیں, وہ بتاتے ہیں, اپنی باتوں سے بھی اشارہ دے رہے ہیں, اسکرپچر ان کے سامنے ہیں, تناخ ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے صحائف ان کے سامنے ہیں, جس کے بارے میں ہیں وہ ان کے سامنے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہا ہے, ان کو تعلیم بھی دے رہا ہے. لیکن منور صاحب جانتے بوجھتے اگر کوئی سچائی کو رد کرتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہیں. سو پہلی بات, یہ جو بات وہ شخص کر رہا ہے وہ ازمپشن انڈر دا ٹیبل جسے کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں کر رہا ہے. دوسری بات, وہ اپنی اس لیے بات کر رہا ہے کیونکہ وہ جیو ہے, ہی از اے فیرسی, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس وجہ سے وہ ضیافت میں شریک ہوگا. اور تیسری بات, ایسا نہیں ہے, خداوند یسوع مسیح نے ان کی تعلیم کو ہلا دیا, ان کی ڈڈاخے کو ہلا دیا, اور خداوند نے کہا کہ نہیں, میری بادشاہی صرف اسپیشل لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. آپ کے کہنے کے مطابق اس کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے ایک نئی تمثیل بھی پیش کر دی, بالکل, تاکہ اس کو صحیح طریقے سے پتہ چل سکے. بالکل, یہ وہی بات ہوگی کہ میں نے تو مہلت دی پر اس نے توبہ نہ کی. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, بابرکت باتیں, اور بڑا اچھا کانٹیکسٹ یہاں پہ بن گیا ہے, اور ہمیں آگے چل کے یہ بیس جو ہے پرولوگ کے طور پہ چونکہ مل گئی ہے, اور ہم یقیناً آگے بھی برکت پائیں گے. وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے, سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, یہاں پہ 70ویں آیت میں بیان کیا گیا, اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہے آؤ اب کھانا تیار ہے. ایک تو ضیافت کے تعلق سے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں یہ کیسے کی جاتی تھی, پھر کیا جو بلائے ہوئے تھے ان کو دوبارہ بلانے کی ضرورت پڑتی تھی؟ ایک دفعہ تو مطلب ان کو دعوت نامہ چلا گیا ہے, اب مالک کہہ رہا ہے کہ اب کھانے کا وقت اب پھر جا کے بلا کے کیا ایسا سلسلہ؟ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. خرم یونس صاحب نے بڑا اچھا اس کو فاؤنڈیشن دیا ہے, بڑی اچھی پلاننگ کر دی ہے انہوں نے. یہاں مجھے خرم یونس صاحب نے بڑا خوبصورتی سے بتایا کہ یہ کوئی ایسا فارسی ہے جو خداوند یسوع مسیح کی موجودگی میں کسی خوش فہمی کا شکار ہوا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ کیونکہ میں فارسی ہوں اور میں خدا کی بادشاہی کا وارث بھی ہوں, اور میری جو فیلوشپ ہے وہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے ساتھ ہو ہی جانی ہے. اس کو ہم خوش فہمی کہیں یا اس کی غلط فہمی کہیں, جو بھی آپ جواب دینا. لیکن ویسا میں نے تو ایک اور بات سنی ہے کہ یہودیوں کا یہ بھی گمان ہے کہ دوزخ کے دروازے پر بھی ایک فرشتہ کھڑا ہوگا, اور اگر کوئی یہودی غلطی سے بھی ادھر چلا جائے گا تو وہ اسے کہے گا نہیں آپ واپس جائیں کیونکہ آپ کے لیے یہ جگہ, کیونکہ یہودیوں کے تصور میں جو جنت اور دوزخ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوزخ ہے اس کا جو ایندھن ہے وہ غیر یہودی ہے. بس یہودیوں کا یہی مسئلہ رہا ہے کہ خدا کے اوپر اتنی منوپلی ہے ان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے علاوہ کسی کا ہے ہی نہیں ہے. وہ ان کا تصور یہ ہے. یہاں خداوند یسوع مسیح نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے. لیکن یہ جو شخص اپنے بارے میں ہی کہہ رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کی بادشاہی میں کھانا کھائے. اب ایک تو اس کا ایک فیوچر کانٹیکسٹ ہے جس میں وہ سوچ رہا ہے کیونکہ میں یہودی ہوں, اور شاید اس نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے اپنے ریلیجس ہونے کی یا ریلیجس سپیریورٹی کی. اس نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ میں تو پکا میں تو پکا بچا ہی بچا ہوں. لیکن ایک اس کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ بھی ہے جس کو شاید ہم بھول نہیں سکتے. اس کا جو کرنٹ کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے متاثر ہوا ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا جو اس کے ساتھ کھانا بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ بات, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک تعلیمی سلسلہ چلایا ہوا ہے جس کو ارینج کیا ہے فریسیوں کے سردار نے, اور ان میں سے ایک فریسی جس نے اپنا نام یہاں نہیں لیا وہ کھڑا ہو کر یہ بتانا چاہ رہا ہے. اس کا جو پازیٹیو سائیڈ یہاں مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا خاصا اثر ہوا ہے, اور اس اثر کو اس نے بڑا بلیسڈ قرار دے دیا ہے کیونکہ اس نے کھانا کھایا ہے.
اس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھانا کھایا ہے. یہ جو شام کا کھانا ہے جس کا انتظام سردار نے کیا تھا وہ کھانا کھایا ہے. اب وہ فیل کر رہا ہے کہ میں نے کھانا بھی کھا لیا ہے اور میں نے تعلیم بھی لے لی ہے. اور ایک پازیٹیو سائیڈ اس کی نظر یہ آ رہی ہے کہ شاید وہ ایک جلدی سے اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھانا بھی کھا لیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے, تعلیم بھی لے لی ہے. وہ متاثر ہو کر وہ کھڑا ہو کے, یا جیسے بھی اس نے کہا ہے جو ان کے ساتھ کھانا بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کی بادشاہی میں کھانا کھائے. اب یہ جو ٹائم گزر گیا ہے یہ اس کے نتیجے میں یہ اس کا کانسیپٹ سامنے آیا ہے کہ میں کیونکہ وقت گزار چکا ہوں لہٰذا یہ ہے. شاید یہ پلس پوائنٹ ہے. لیکن اس کے بعد جو نیگیٹیوٹی ہے اس میں اس کا خداوند یسوع مسیح پر فیتھ نظر نہیں آ رہا, اس کی اپنی وکٹری نظر آ رہی ہے, اس کا اپنا ٹرائمفل جو کانسیپٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے, فتح مندی نظر آ رہی ہے. لیکن یہاں میں خرم صاحب سے کروں گا اگری کہ اس نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان کا کوئی کلو دیا نہیں ہے یہاں پر. اور جو بائبل کی بنیاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر نجات ناممکن ہے, مشکل ہی نہیں ناممکن ہے, کیونکہ آسمان پر اور زمین کے نیچے کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. سو یہ ضیافت کا کانٹیکسٹ ہے. اب آگے خداوند یسوع مسیح نے ضیافت کے ہی کانٹیکسٹ میں سے ایک ضیافت کی تمثیل دے دی ہے. پہلے ضیافت میں ہی تو ہے نا خداوند یسوع مسیح, کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے ضیافت کا, ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے ضیافت کی, اور ضیافت میں سے ہی خداوند یسوع مسیح نے ضیافت کی مثال لے لی ہے. کیونکہ ضیافت کے کانٹیکسٹ کو اس لیے سمجھتے تھے, جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ضیافت کے اس کانٹیکسٹ کو اس لیے یہودی سمجھتے تھے کہ یہ عام تھا کہ لوگ وی آئی پی جو ٹیچرز ہوتے تھے, جو بڑے مؤثر قسم کے اساتذہ کرام ہوتے تھے, ان کو بلوا کے ان کو کھانے پہ بلواتے, ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے, وہ سیکھتے تھے. کچھ لوگ تنقید بھی کرتے تھے لیکن زیادہ تر سیکھتے تھے. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اسی کانٹیکسٹ کو لے کر اگلی تمثیل دے کر اپنا جو کرسٹولوجیکل کانٹیکسٹ ہے اس کا ایسکیٹالوجی کا, یعنی علم الآخرت کا تصور جو وہ بیان کر دیا ہے. اب انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر اس نے اس سے کہا کہ ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلوایا اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہے کہ آؤ اب کھانا تیار ہے. اب یہاں پر آپ نے سوال کیا کہ اگر پہلے بلایا ہوا ہے تو ان کو دوبارہ بلانے کی کیا ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں جوش جو فیسٹیولز ہیں یا جو ان کے جو دعوت کرنے کا انداز ہے اس کو سیکھنا پڑے گا, اس کو دیکھنا پڑے گا. یہودی جب کوئی ضیافت کرتے تھے, کوئی بینکویٹ کرتے تھے, تو اس کے دو مرحلے ہوتے تھے, دو سٹیجز ہوتی تھیں. پہلے سٹیج پہ وہ ایک انویٹیشن بھیجتے تھے, یہ کوئی کارڈ وغیرہ نہیں تھا, لوگ جاتے تھے دعوت دینے کے لیے. یعنی اگر میں نے ضیافت کرنی ہے تو میں اپنے کسی عزیز کو بھیجوں گا. اس وقت یہاں نوکر کا بھی ذکر ہے تو لہٰذا نوکروں سے ہی زیادہ کام لیا جاتا تھا. تو وہ جو ضیافت کرنے والا تھا وہ پہلی انویٹیشن میں کیا کرتا تھا کہ وہ صرف تاریخ بیان کرتا تھا کہ ایک کانسنٹ لینے کے لیے, ایک راضی نامہ لینے کے لیے کہ جی پادری منور صاحب میں 30 اگست کو ضیافت کرنے والا ہوں تو آپ اویلیبل ہیں. سو یہ ایک پہلا انویٹیشن ہوتا تھا جو اس نے تمام لوگوں کو بھیجنا ہوتا تھا. صرف اس میں ٹائم نہیں, ڈیٹ اور ڈے جو ہے وہ مینشن کیا جاتا تھا کہ آپ اس دن اویلیبل ہیں, آپ آئیں گے. یہ پہلا ان کا انویٹیشن کا حصہ تھا. اس کے بعد جب 30 تاریخ آ جاتی تھی تو اس وقت ضیافت تیار ہو جاتی تھی, جو بھی ڈیٹ انہوں نے رکھی ہوتی تھی وہ ضیافت تیار ہو جاتی تھی, اور پھر دوبارہ سے سیکنڈ انویٹیشن جاتا تھا. اور سیکنڈ انویٹیشن جو ہے وہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ جی آج کھانا شانا آج ہوگا, سب کچھ آج ہوگا, تو اس لیے آپ آ جائیں. سو اس دن
दोबारा से नौकर, उन दोबारा सारे जितने भी लोग थे उनको दोबारा बुलाया जाता और उस पार्टी में शरीक होने के लिए उनको दावत दी जाती। सो यहूदी जो है ये दो किस्म के इनविटेशन जो एक्सटेंड करते थे, पहला डेट एंड डे का और दूसरा टाइम का। ये जो पहला इनविटेशन है वो बहुत पहले दे देते थे, कई दफ़ा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले दे देते थे कि जी वो मेरी ज़ियाफ़त है तो प्लीज़ आप इस दिन ज़रा फ्री रखना अपने आप को। सो दूसरा इनविटेशन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता था जब उसको बुलवा लेते थे। और यहाँ पर जब यहाँ बताया गया है कि उसने उससे कहा कि एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत सारे लोगों को बुलवाया, ये पहला इन्विटेशन है। उसके बाद और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे कि आओ अब खाना तैयार है। सो दूसरा इनविटेशन उस वक्त दिया जाता और वो दिया गया जब खाना बिल्कुल तैयार हुआ करता था। सो मेज़बान जो होता था वो इसी स्टाइल में अपने मेहमानों को बुलाता, पहले इनविटेशन, फिर उसका प्रैक्टिकल इनविटेशन जिसमें वो आके शरीक होते और इस ज़ियाफ़त के कॉन्सेप्ट को आगे मज़ीद खुदा यीशु मसीह ने क्लियर किया है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें और अब तक का हिस्सा बहुत ही क्लियर हमारे सामने हो गया है और एक लिहाज से बड़ी अच्छी एक बुनियाद बन गई है आगे जो पैसेज है उसको समझने के लिए। हम मज़ीद चूँकि इसको समझेंगे, जानेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे। खुरम यूनुस साहब से जानेंगे। खुरम साहब, 18वीं आयत में ज़िक्र मिलता है जब नौकर जो है वो जाकर दावत देता है उन तमाम लोगों को जिनको पहले ही से इन्फॉर्म किया गया है। लिखा है इस पर उस सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत ख़रीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। हालांकि ये मतलब रूटीन में तो नहीं था, इक्का दुक्का को ऐसे वाक़यात होते होंगे, लेकिन यहाँ इस तमसील में खुदावंद यीशु मसीह ये बयान करें कि कोई भी आने के लिए तैयार नहीं, सब भी कोई ना कोई उज़र पेश करें। सबसे पहला शख्स जो उज़र पेश करता है, मैं चाहता हूँ कि ज़रूर आप इसकी डिटेल जो है, वजाहत जो है हमारे सामने बयान कर दें प्लीज़। मुनव्वर साहब, यहाँ पर जो 3 अशख़ास हैं और उनके जो उज़र वो पेश करते हैं बारी बारी, वो उज़र कहा गया है उसको। और उज़र मतलब बहाना, इंग्लिश में इसको एक्सक्यूज़ कहते हैं। और बेसिकली ये जो पहला उज़र है जो उसने पेश किया है कि मैंने खेत ख़रीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मशरक़ी दुनिया में जो प्रॉपर्टी ख़रीदने का अमल होता है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा होता है। और इससे पहले कि आप कोई खेत ख़रीदें, एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पर लें, उसमें खेती बाड़ी आपने करनी है, या घर लेना है, या कोई इमारत ख़रीदनी है, या कमर्शियल बिल्डिंग लेनी है, कभी ऐसा नहीं होता कि आप उसे बग़ैर एग्ज़ामिन किए ख़रीदें। कभी ऐसा नहीं होता कि आप उसकी जांच पड़ताल के बग़ैर ख़रीदें। सो जॉन मैकार्थर अपनी कमेंट्री जो न्यू टेस्टमेंट पे वो लिखते हैं, उसमें वो कहते हैं कि ये बड़ा इलॉजिकल बहाना है, रैशनल नहीं है, मंतकी नहीं है कि एक चीज़ ख़रीद ली है, अब उसे दोबारा जाके देखना है तो पता नहीं क्या देखना है। तो एक तो ये है कि इस शख्स के पास मौका था, टाइम था कि इसने पहले ही बड़ा लंबा अमल करते हुए बड़ा लॉन्ग प्रोसेस में से ये गुजरा होगा, फिर इसने खेत ख़रीदा होगा। यहाँ ये नहीं लिखा कि अभी उसने खेत ख़रीदना है, यहाँ लिखा है वो कह रहा है मैंने खेत ख़रीदा है, तो उसने कर लिया है, डील हैज़ बिन डन, तो ख़रीद लिया गया है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि बग़ैर देखे अगर कोई चीज़ ख़रीदता है तो वो बहुत बड़ा रिस्क लेता है। तो लाजमी है कि इस बंदे ने रिस्क को अवर्स किया, उससे बचा ये रिस्क को, और इसने जो खेत है वो ख़रीदा है। फिर एक और बात जो बड़ा अच्छा पास्टर वसीम साहब ने डिटेल में बताया कि जो ज़ियाफ़तों के खाने होते थे ना, ये मोस्टली जो उस दौर के बाइबल लैंड्स के जो स्कॉलर हैं ना, और जो कस्टम्स के बारे में और उस वक़्त की राइजुल वक्त जो रवाज थे, तहज़ीब व तमद्दुन था, उसके बारे में लिखने वाले जो मुसन्निफ़ीन हैं
وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر شام کو ہوتے تھے، اور شام یعنی دن ڈھل رہا ہے، شام ہے تو اس وقت ہوتے تھے۔ تو ایک آتھر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس وقت کہہ رہا ہے میں نے کھیت خریدا ہے اور میں نے زمین کو دیکھنا ہے، تو زمین کو ایگزامن کرنے کے لیے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے، اس کو پرکھ کرنے کے لیے، اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے جو دن کی روشنی ہے اب وہ بڑی کم ہے، اور رات کے ٹائم پہ وہ کیسے اس کو ایگزامن کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بہانہ ہی ہے۔ میں ریزنز بتا رہا ہوں منور صاحب کہ یہ عذر کیوں ہے، یہ اس کی ساری وجوہات ہیں۔ اس کو اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو ڈسٹریکشنز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسی چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں جو نئی بھی ہیں، بہانہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ اس کو بہانہ بنا لیتے ہیں۔ بلی سنڈے ایک خدا کے خادم گزرے ہیں، اور انہوں نے بلی گرام بہت ان سے امپریس بھی تھے بلی سنڈے سے۔ تو بلی سنڈے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انگلش میں پہلے بتاؤں گا، وہ کہتے ہیں ایکسکیوز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اسکن آف اے ریزن اسٹفڈ ود اے لائی۔ وہ کہتے ہیں جو ایک بہانہ یا عذر ہے، یہ اس کی جلد جو ہے وہ ایک وجہ ہوتی ہے، پر جس سے یہ بھرا ہوتا ہے وہ ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نینڈوز جائیں، اسٹفڈ چکن کھائیں، تو وہ جو ہوتا ہے نا، جیسے اس کے اندر کچھ چکن کے اندر انہوں نے ڈالا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے تو چکن ہے لیکن اندر اگر کچھ اور بھرا ہے، کاغذ رکھے ہیں، تو پھر آپ اسے اسٹفڈ چکن تو نہیں کہیں گے، اسٹفڈ پیپر کہہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ سو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہانہ ہے۔ سو یہ شخص جو ہے، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح وسیم صاحب نے بھی کہا اور میں نے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ڈبل انویٹیشن کا یہ رواج تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بلائے ہوئے ہیں، اور پہلے چونکہ ان کو بتایا ہوا ہے، انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن اب جب باری آئی ہے جانے کی تو یہ جو ہیں یہ نان کمیٹڈ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کا اظہار کر رہے ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا منور صاحب کہ بہت سے لوگ ہیں آج بھی جو چرچ جاتے ہیں یا گیت گاتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، لیکن اگر خداوند کے لیے کوئی کام کرنا ہو جن کی ان کی ذمہ داری ہے، جو ان کو بوجھ ملا ہے یا جو انہوں نے بوجھ لیا ہے یا جو انہوں نے والنٹیرلی ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں کروں گا، وہ بہت سے بہانے آپ کو سنائیں گے، بہت سی ڈسٹریکشنز کا سامنا ہو جائے گا، بہت سی رکاوٹیں ان کے جو راستہ ہے اس میں آ جائیں گی۔ اور مثال کے طور پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ جی میں یہ کام اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس اس کی ٹریننگ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹریننگ نہیں ہے تو وہ لیں۔ میں آج ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا، صبح میں کہہ رہا تھا کہ نعمت دینا خدا کا کام ہے، چمکانا ہمارا کام ہے۔ خدا ہماری جگہ آ کے سیمنری نہیں کرتا، خدا ہماری جگہ اسائنمنٹس نہیں کرتا، یہ آپ نے کرنی ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ بلایا ہوا ہے، اس نے برے کی ضیافت میں جانا ہے، اس کو ایک تو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، دوسرا اس کو جو ہے اس کی ویلیو کا نہیں پتہ کہ اس ضیافت میں جانا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اور تیسرا وہ کمیٹڈ نہیں ہے۔ اس وجہ سے خداوند نے کہا ہے یہ عذر ہے۔ اور اگر ہم کانٹیکسچول تھیولوجی میں جائیں، اس کے کانٹیکسٹ میں جائیں، متن میں جائیں، تو یہ فریسیوں کے بارے میں بات ہے کہ جو انہوں نے، خداوند نے کہا کہ ایک شخص نے ضیافت کی اور اس نے ان کو بلایا، تو فریسیوں کے پاس بڑے بہانے تھے، فریسیوں کے پاس بڑے عذر تھے، لیکن خداوند نے کہا کہ جو عذر کے بغیر کمیٹڈ ہو کر قبول کرتا ہے مجھے، وہ اس میں قبول کیا جاتا ہے، اس میں شریک ہوتا ہے، اور یہ ساری آگے پھر تعلیم خداوند نے دی اس بارے میں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں۔ اور یہ وہ پہلا شخص ہے جو ایک نیا بہانہ تراشتا ہے، ایکچولی وہ جانا ہی نہیں چاہتا ہے، اس ضیافت کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتا ہے اور اس میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتا ہے۔ پہلی مطلب جو بات اس میں سے جو دکھائی دیتی اور نظر آتی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ایک دوسرے شخص کا بھی ذکر یہاں پہ ملتا ہے، 19ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ۔ اس کا جو بہانہ ایکسکیوز ہے یہ کتنا ویلڈ ہے؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب۔ جب نہ جانا ہو تو 100 بہانے ہیں۔ سو یہاں ہم فوکس کریں گے پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مثل سے خداوند یسوع مسیح کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ جو پیچھے لیسن ہے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ خداوند یسوع مسیح چاہ کیا رہے ہیں، بیسیکلی ان کے ذہن میں کیا ہے کہ جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔
پہلی بات تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ جب پہلا شخص بہانہ کرتا ہے، جو سیکنڈ انویٹیشن کی بات ہو رہی ہے، پہلا انویٹیشن یہ ہے کہ انہوں نے ہاں کی کہ ہم اویلیبل ہیں، کیونکہ وہ بلائے ہوئے وہی ہیں جن کو پہلا انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. یعنی پہلا انویٹیشن سمجھ لیں کہ ان کو جو خدا یسوع مسیح سے پہلے جتنے بھی انویٹیشنز تھے وہ پہلا انویٹیشن، اور فائنل انویٹیشن جب بینکویٹ کا ہے وہ خدا یسوع مسیح نے یہاں بیان کر دیا ہے. پہلا انویٹیشن اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، دوسرا انویٹیشن نیو ٹیسٹامنٹ ہے. سو لہٰذا یہ جو انویٹیشن دوسرا انویٹیشن ہے یہ پریکٹیکل ہے. پہلا انویٹیشن یہ تھا کہ بھئی ایک وقت آئے گا جو بینکویٹ ہوگی. اب دوسرا انویٹیشن ہے کہ بینکویٹ تیار ہے، کھانا تیار ہے، یسوع مسیح آ چکے ہیں. سو پہلا انویٹیشن پرانا عہد نامہ جس میں وعدہ کیا گیا، لوگوں نے کہا کہ جب یسوع مسیح آئے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور سارے یہودی اس بات کو مانتے تھے. لیکن جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. سو یہ اس کی تھیالوجی ہے جب اس کو بتایا. اب آئی بہانوں کی بات. خرم یونس صاحب نے بتایا کہ وہ پہلا شخص کہتا ہے جی میں نے کھیت خریدا ہے لہٰذا میں اس کو دیکھنے جا رہا ہوں. عذر کیا، جس کو ایکسکیوز انگریزی میں کہا گیا ہے. اب ہمارے ایک اور لفظ ہے انگریزی میں جس کو لیم ایکسکیوز کہتے ہیں. لیم ایکسکیوز کا اس کا اردو میں ترجمہ مجھے نہیں آتا، تو اگر آپ کہیں گے تو میں لنگڑا عذر کا بیان کر دوں گا کہ میرے پاس اس کا کوئی پراپر اردو کا لفظ نہیں ہے. لیکن لیم ایکسکیوز وہ ہوتا ہے کہ جو ایکسکیوز کا بھی اگلا سرا ہوتا ہے، یعنی یہ جھوٹ کا بھی جھوٹ. سو یہ لیم ایکسکیوز ہے. جیسے خرم یونس صاحب نے کہا بھئی اگر آپ نے کھیت خریدا ہے بھائی تو آپ نے تو پہلے مہینہ خرید لیا ہوگا یا 10 دن پہلے خرید لیا ہوگا. اب اس کو اب دیکھنے رات کے ٹائم کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ضیافتیں رات کے ٹائم ہی ہوا کرتی تھی، شام 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک شام کا کھانا ہوا کرتا تھا. اب یہ جو بزنس اس نے سوچا ہوا ہے، he is giving more priority to his business rather than the Jesus. کہ خداوند یسوع مسیح کی نسبت، اس کے کھانے کی نسبت، اس کے انویٹیشن کی نسبت، اس کا جو بزنس ہے کھیت کا وہ زیادہ ہے. اب فارمنگ اور فشنگ دو امپورٹنٹ پیشے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے دور میں بہت اہم تھے، اور لوگ اس کو اپنا وسائل بھی بناتے تھے، روٹی کا ذریعہ بھی بناتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے دونوں ہی یہ پیشے جو ہیں ان میں ایکسپرٹیز حاصل کی تھی، فارمنگ اور فشنگ میں. اب یہ جو فارمنگ ہے اس میں جو سیکنڈ سٹیج آئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے کھیت تو نہیں خریدا، کھیت تو میرے پاس پہلے ہی ہے، لیکن میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور میں نے ان کو آزمانے جانا ہے. اب پھر وہی بات ہونے لگی جو پہلے خرم صاحب نے کی ہے کہ بھئی آپ نے بغیر آزمائے اگر بیل خرید لیا ہے، کہ آپ کو کیا پتا وہ بیل ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ میل ہے کہ فیمیل ہے. پہلے آپ اس کو دیکھو، اس کو ایگزامن کرو، اس کو آزماؤ، کہ پھر آپ کے اس کو لیم ایکسکیوز کہتے ہیں. یہ لیم ایکسکیوز ہے کہ آپ کیونکہ جاننا نہیں چاہ رہے لہٰذا آپ بہانے لگا رہے ہو کہ یہ جو بیل ہیں میں نے ان کو آزمانے کے لیے جانا ہے، اس لیے میں بھائی میں نہیں آ سکتا، مجھے معذور کر دے، میں نہیں آ سکتا. سو یہ جو بہانے ہیں یہ ان کا کوئی لاجک بنتا نہیں ہے. یہ بہانے فضول ہیں جو ان کو، اور خداوند یسوع مسیح نے جان بوجھ کر یہ بہانے بتائے ہیں کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ضیافت کی ویلیو کی ہے کیا ہے. سو یہاں پر پہلا آدمی جو اپنے بزنس کو توجہ دے رہا ہے، دوسرا آدمی جو ہے یہ اپنے روزمرہ کے کاموں پر زیادہ دلچسپی دے رہا ہے بنسبت اپنی نجات کے. اور یہ چیلنج ہے آج خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے جب ہم کسی ضیافت کا انکار کرتے ہیں. اب یسوع مسیح بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح بتانا یہ چاہ رہے ہیں، 3 باتیں یسوع مسیح ہمیں تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی کی انویٹیشن کا انکار کرتے ہیں اور نہیں جاتے، یہ اخلاقیات سے بھی بیونڈ جا کے میزبان کی توہین گردانا جاتا ہے. پہلی بات جو یسوع مسیح چاہ رہے ہیں ہم سیکھیں کہ جب اس نے کہا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اور اگر میں اس دعوت کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی دعوت دینے والے کی توہین کی ہے. پہلی بات کہ میں نے اس کی توہین کی ہے.
دوسری بات یہ ہے جو خداوند یسوع مسیح بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس جو بینکوٹ کی برکات ہیں ان کو حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ نہیں آئے تو اس بینکوٹ میں کیا ہوگا؟ صرف مہمان ہی نہیں بلکہ میزبان بھی ہوگا. جو میزبان خداوند یسوع مسیح ہے، مہمان سارے ایماندار ہیں. آپ خداوند یسوع مسیح کی فیلوشپ سے بھی محروم ہو جائیں گے اور آپ ایمانداروں کی رفاقت و شراکت سے بھی محروم ہو جائیں گے. جو بندہ خداوند یسوع مسیح کی ضیافت کو تسلیم نہیں کرتا، یہ سیکنڈ انویٹیشن ہے اور آخری انویٹیشن ہے. تیسرا انویٹیشن نہیں جاتا تھا، دو انویٹیشن جاتے تھے. اب کوئی نیا ٹیسٹامنٹ نہیں آنا، اولڈ ٹیسٹامنٹ آ گیا، نیو ٹیسٹامنٹ آ گیا، اس کے بعد کوئی اور ٹیسٹامنٹ نہیں آنا. اس نے کہا کہ اس کے بعد اگر آپ نے ریفیوز کر دیا تو آپ خداوند یسوع مسیح کی بینکویٹ اور ایمانداروں کی رفاقت و شراکت جو بینکویٹ میں جائیں گے ان کی رفاقت سے آپ محروم ہو جائیں گے. نمبر ایک، آپ نے توہین کر کے ریجیکٹ کیا ہے اور ریجیکٹ کر کے میزبان کی توہین کر دی ہے. اور نمبر دو، آپ ایمانداروں اور خداوند یسوع مسیح کی رفاقت سے محروم ہو جائیں گے. نمبر تین جو بات بتا دی ہے یسوع مسیح نے وہ اینڈ پہ بتائی ہے 24ویں آیت میں، میں کہتا ہوں جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا. 24ویں آیت میں. سو ناظرین، یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. اگر آج ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے، اس کے انویٹیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو ناظرین ہم اس کی توہین کرتے ہیں. اور جب ہم توہین کرتے ہیں تو ہم اس کی ابدی رفاقت اور شراکت اور ایمانداروں کے ساتھ جو میل ملاپ ہے جو آسمانوں پر ہوگا اس سے محروم ہو جائیں گے. اور فائنلی یسوع مسیح نے کہا ہے کہ وہ میرے کھانے کو چکھنے بھی نہ پائیں گے. یعنی اتنی بڑی ججمنٹ ہوگی کہ ہم کبھی بھی اس رفاقت میں، شراکت میں، ابدیت میں شامل نہیں ہو سکے. اگر ہم نے بہانے کیے، بہت سارے لوگ ہیں جو میں نے ایک مثال دیکھی کسی کو السٹریٹ کرتے ہوئے. ایک بندہ ریگولر چرچ اپنی فیملی کے ساتھ چرچ آیا کرتا تھا. اب اس کو خدا نے کار دے دی. جب کار دے دی تو پادری صاحب نے کہا کہ بھئی آپ چرچ نہیں آئے. کہتے وہ پیسہ وہ کار مل گئی نا تو میں بچہ نو لے کے سیر گراؤنڈ چلا گیا سا. بھئی برکت ملی ہے تو آپ برکت کو خدا کے لیے، اگر آپ نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں تو آپ ان کو پھر کہیں آزما دینا کہ آپ نے آپس میں. ناظرین، خداوند ہمیں برکتیں دیتا رہتا ہے، ہم اس کو ریفیوز کرتے رہتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں آج ہی خداوند یسوع مسیح کو اپنا ذاتی نجات دہندہ قبول کرنا ہے. کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، اور اگر ایکسکیوز کرتے رہیں گے تو پھر فائنلی ججمنٹ ہوگی. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور یقیناً ہم سب نے اس بات کو سیکھا ہے. خداوند یسوع مسیح کی ضیافت تیار ہے، اور اس کی طرف سے جو دوسرا انویٹیشن ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں کو مل چکا ہے کہ وہ آئیں اور اس کی ضیافت میں شامل ہو جائیں تاکہ ابدیت کے وارث بن جائیں. اب جو لوگ انکار کریں گے ان کا حال جو ہے وہ بہت ہی ہولناک ہوگا. لیکن اچھا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس میں شامل ہوں تاکہ اس کے ساتھ کھانے میں شرکت کر سکیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو. جی. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کے وسیلے سے یقیناً آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیں درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.